हेलो और फिर से वेलकम। उम्मीद करता हूँ कि आप जादूगर का भांजा की कहानी पसंद कर रहे हैं। और अभी हम 7 बाब पढ़ रहे हैं, दरवाजे पर जो हुआ। अब मेरे गुलाम, मुझे कब तक तुम्हारा इंतजार करना होगा? मेरी गाड़ी कहाँ है? जादूगरनी ने गर्ज कर कहा। मामू एंड्रू डर के मारे पीछे हट गया। अब इस हस्ती के सामने उसके कमरे में जो गफलत उसने शीशे के सामने किया था उसमें से पिघल कर निकल गई। लेकिन खाला लेटी एकदम से उठी और कमरे के बीच में आई। और ये जवान औरत कौन है, एंड्रू? उसने बर्फ वाले सर्द लफ्जों में सवाल किया। मुमताज गैर मुल्की बहुत अहम शख्सियत, उसने ततलाते हुए कहा। बकवास, खाला लेटी ने कहा और फिर जादूगरनी की तरफ मोड़कर, तुम इसी लम्हे मेरे घर से निकल जाओ, बेशर्म लड़की, नहीं तो मैं पुलिस को बुलाऊंगी। उसका अंदाजा था कि ये किसी सर्कस से आई हुई है और उसको नंगे बाजू पसंद नहीं थे। ये औरत कौन है? जेडस ने कहा। घुटने टेको लौंडी, इससे पहले कि मैं तुमको राख कर दूं। इस घर में ऐसी गंदी बातें मत करना, जवान लड़की, खाला लेटी ने कहा। और लम्हे के अंदर अंदर जैसे मामू एंड्रू को लगा मलका बहुत ज्यादा लंबी हो गई। उसकी आंखों में शोले चमके। उसने अपना दायां बाजू लंबा कर दिया और वो तबाही वाले लफ्ज उसके मुंह से निकले जो उस वक्त कहे जब चाण में उसने महल का दरवाजा राख कर दिया था। लेकिन कुछ नहीं हुआ और खाला लेटी, जो समझती थी कि ये अंग्रेजी बोलने की कोशिश कर रही है, ने कहा, बिल्कुल वही जो मैंने सोचा था। तुम नशे में हो, देखो सीधी सी बात भी नहीं कर पाई। बेशक ये जादूगरनी के लिए बहुत मुश्किल था जब उसकी समझ में आया कि मेरी अपनी दुनिया की तबाह करने वाली ताकत यहां इस दुनिया में नाकाम है। तो भी उसकी दलेरी कम नहीं हुई। अपनी नाकामी के बारे में सोचे बगैर उसने एकदम से आगे बढ़कर खाला लेटी को पकड़ लिया और इस तरह उठाया जैसे वो कोई गुड़िया हो। फिर उसने उसको कमरे की दूसरी दीवार के साथ फेंक दिया। एन उसी वक्त नौकरानी आई, जिसके लिए यह सुबह बहुत दिलचस्प साबित हो रही थी। दरवाजे के अंदर वो आई और कहने लगी, आपका टांगा तैयार है साहिब जी। रास्ता बताओ गुलाम, जादूगरनी ने मामू एंड्रू को कहा। वो कुछ बुड़बुड़ाने लगा कि अफसोसनाक जबरदस्ती सच में एहतजाज के लायक, लेकिन जैसे जेडस की नजर पड़ी वो छुप गया। उसने मामू एंड्रू को अपने आगे कमरे और घर से बाहर भेज दिया। डिगरी, जो अभी सीढ़ी से उतरकर उनके पीछे आया था, को दरवाजा बंद होते नजर आया। जिमनी, उसने कहा, वो लंदन में आजाद है। और मामू एंड्रू, अब क्या कुछ होगा? अच्छा छोटे साहब डिगरी, नौकरानी ने कहा, जिसका दिन बहुत मजेदार साबित हो रहा था। मेरे ख्याल में मिस कैटरली को किसी तरीके से चोट लगी है और वो दोनों गोल कमरे में उसका हाल कर लेने गए। अगर खाला लेटी फर्श पर गिरती तो शायद उसकी कई हड्डियां टूट जाती, लेकिन खुशकिस्मती से वो उस रजाई पर गिरी जिसकी वो सिलाई कर रही थी। खाला लेटी काफी सख्त थी, जिस तरह खाला हजरात उन दिनों में होती थीं।
جب اس کو کچھ آرام آیا اور بیٹھ کر اس نے اپنے آپ کو سنبھالا تب وہ ٹھیک ہی تھی سوائے کچھ معمولی زخم کے۔ کچھ ہی دیر میں وہ حالات سنبھالنے کے لائق ہوئی۔ سارا اس نے نوکرانے کو کہا جس نے ایسا دن پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، پولیس اسٹیشن جا کر ان کو اطلاع دے کہ کوئی خطرناک پاگل یہاں پھر رہی ہے۔ میں خود مسز کرک کا کھانا پہنچا دوں گی۔ مسز کرک ڈگری کی امی تھی۔ جب ڈگری کی امی کے کھانے کا بندوبست کیا گیا تھا تب ڈگری اور خالہ لیٹی نے بھی دوپہر کا کھانا کھایا۔ اس کے بعد ڈگری گہری سوچ میں پڑ گیا۔ مسئلہ یہ تھا کہ جادوگرنی کو اپنی دنیا میں واپس پہنچانا تھا، یا کم از کم ہماری اس دنیا سے نکال دینا، اور وہ بھی جتنی جلدی ہو سکے۔ جیسے بھی ہو اس کو اس گھر میں آزادی سے پھرنے اور تباہی کرنے سے بچانا تاکہ امی اس کو نہ دیکھ سکیں، اور اگر ممکن ہو اس کے لندن میں بھی تباہ کن سیر و تفریح کرنے سے روکنا چاہیے۔ ڈگری گول کمرے میں نہیں تھا جب جادوگرنی نے خالہ لیٹی کو راکھ بنانے کی کوشش کی، لیکن وہ اس وقت وہاں تھا جب اس نے چاند میں ان دروازوں کو راکھ کر دیا تھا۔ نتیجے میں اس کو معلوم تھا کہ وہ بہت کچھ کر سکتی ہے، اور اس کو معلوم نہیں تھا کہ اس دنیا میں اس کی وہ طاقت نہیں رہی۔ اس کو یہ معلوم تھا کہ وہ اس دنیا پر فتح کرنا چاہتی ہے، بلکہ ابھی بھی ممکن ہے کہ وہ بکنگھم محل یا پارلیمنٹ کی عمارت راکھ کر رہی ہو، اور زیادہ امکان یہ تھا کہ ابھی کچھ پولیس والے راکھ کے ڈھیر بن چکے ہوں گے، اور ایسا لگتا تھا کہ میں بے بس ہوں۔ لیکن لگتا ہے کہ انگوٹھیاں مقناطیس کی طرح ہوتی ہیں، ڈگری نے سوچا۔ اگر میں اس کو چھوؤں اور پیلی انگوٹھی پہن لوں، پھر ہم دونوں اس دنیاؤں کے بیچ والی جنگل میں جائیں گے۔ شاید وہاں وہ ایک دم کمزور ہو جائے گی جیسے پہلے ہوا تھا۔ کیا وہ اس جگہ کی وجہ سے ہوا، یا صرف اپنی دنیا سے نکالے جانے کے جھٹکے کا اثر تھا؟ بہرحال مجھے کوشش کرنا ہی پڑے گا۔ لیکن میں اس کو کیسے ڈھونڈوں؟ مجھے شک ہے کہ خالہ لیٹی مجھے باہر جانے کی اجازت دے گی، یہ جانے بغیر کہ میں کہاں جا رہا ہوں، اور میرے پاس 2 سکے سے زیادہ پیسہ بھی نہیں ہے۔ بس اور ٹانگے کے لیے مجھے بہت سارے پیسے کی ضرورت پڑے گی، کیونکہ پورے لندن میں دیکھنا پڑے گا۔ پھر بھی مجھے معلوم نہیں کہ کہاں سے تلاش شروع کروں۔ کیا خیال ہے کہ ماموں اینڈرو ابھی بھی اس کے پاس ہے یا نہیں؟ آخر میں ایسا لگتا تھا کہ اس کو یہیں انتظار کر کے دیکھنا ہوگا کہ آیا ماموں اینڈرو اور جادوگرنی واپس آتے ہیں کہ نہیں۔ اگر وہ آ جائے تو پھر مجھے دوڑ کر اس کو پکڑ کر پیلی انگوٹھی پہنانا پڑے گا، اس سے پہلے کہ وہ گھر کے اندر آ جائے۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ مجھے اگلے دروازے پر بیٹھ کر پہرا لگانا ہے، جس طرح بلی چوہے کی سوراخ دیکھتی ہے اور ایک لمحے کے لیے جانا نہیں چاہتی ہے۔ لہذا وہ گول کمرے میں گیا اور کھڑکی کے سامنے بیٹھ کر باہر دیکھنے لگا۔ یہ کھڑکی باہر کی طرف کمان کی طرح جاتی تھی، اور اس میں سے اگلی سیڑھی اور دروازہ بھی نظر آتے تھے۔ سامنے والی سڑک بھی کافی دور تک نظر آتی تھی، لہذا کوئی نظر آئے بغیر دروازے تک نہیں پہنچ سکتا تھا۔ اب پالی کیا کر رہی ہوگی، ڈگری نے سوچا۔
وہ کافی دیر اس کے بارے میں سوچتا رہا اور بڑی گھڑی آدھے گھنٹے تک اپنی آواز سناتی رہی۔ لیکن آپ کو سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ پالی کا کیا ہوا۔ وہ کافی دیر سے کھانے پر پہنچ گئی تھی اور اس کے موزے اور جوتی گیلے تھے، اور جب ان سے پوچھا گیا کہ تم کہاں گئے اور کیا ہوا، تو اس نے کہا کہ میں ڈگری کرک کے ساتھ تھی۔ مزید سوالوں کے جواب میں اس نے کہا کہ پانی کے تالاب میں میرے پاؤں گیلے ہو گئے، اور وہ تالاب کسی جنگل میں ہے۔ جب پوچھا گیا کہ وہ جنگل کہاں ہے، تو اس نے کہا کہ مجھے معلوم نہیں، اور جب پوچھا گیا کہ آیا کسی پارک میں ہے یا نہیں، تو اس نے کہا کہ شاید کسی پارک میں ہی ہے۔ ان باتوں سے پالی کی امی کو یہ اندازہ ہوا کہ کسی کو بتائے بغیر پالی لندن کے کسی محلے میں گئی جو وہ نہیں جانتی تھی، اور وہاں پانی میں کھیلتی رہی۔ نتیجے میں اس کو بتایا گیا کہ تم نے بہت برا کیا اور تم کو اس کرک لڑکے کے ساتھ اب کھیلنے کی اجازت نہیں رہے گی اگر کبھی بھی ایسا واقعہ دوبارہ پیش آ جائے۔ پھر اس کو کھانا دیا گیا، لیکن خاص چیزوں کے بغیر، اور اس کو اپنے پلنگ پر 2 گھنٹے تک بیٹھنے کے لیے کہا گیا۔ ان دنوں ایسا ہونا کافی عام تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ جب ڈگری کھڑکی سے باہر دیکھ رہا تھا، پالی اپنے پلنگ پر لیٹی تھی، اور وہ دونوں سوچ رہے تھے کہ وقت کتنے آہستہ سے گزر جاتا ہے۔ میرے خیال میں پالی کی حالت بہتر تھی۔ اس کو معلوم تھا کہ 2 گھنٹے تک انتظار کرنا ہے، لیکن ڈگری ہر 2 لمحے کے بعد کوئی نہ کوئی گاڑی کی آواز یا آدمی کی آواز سنتا یا دیکھتا تھا، اور ایک دم چوکس ہو جاتا کہ آیا وہ آ رہے ہیں، اور بار بار دیکھنا کہ وہ نہیں تھے۔ اور ان واقعات کے درمیان گھڑی اپنی آواز نکالتی گئی، اور سیلنگ کے نزدیک ایک بڑی مکھی پہنچ سے دور لیکن سننے کے اندر کھڑکی پر بزز کرتی رہی۔ یہ اس قسم کا گھر تھا جہاں دوپہر بعد بہت خاموشی چھا جاتی ہے، اور جہاں ہمیشہ مٹن کی خوشبو آتی رہتی ہے۔ اس لمبے انتظار کے دوران ایک بات ہوئی جو مجھے بتانی ہوگی کیونکہ اس کی اہمیت ہے۔ ایک عورت ڈگری کی امی کے لیے انگور لے کر آئی، اور جب کہ وہ حال میں خالہ لیٹی سے بات کر رہی تھی، ڈگری نے ان کی باتیں سنی۔ کتنے پیارے انگور، خالہ لیٹی نے کہا۔ یقیناً اگر کچھ بھی ہو جس سے فائدہ ہو وہ یہی ہے، لیکن بیچاری میبل، میرے خیال میں اس کو جوانی کی دنیا سے پھل کی ضرورت ہے۔ میرا خیال ہے کہ اس دنیا میں کچھ ہے ہی نہیں جس سے اس کو فائدہ ہو۔ پھر وہ سرگوشی میں بات کرنے لگے، اور ان کے آگے کی باتیں ڈگری کے سننے میں نہیں آئیں۔ اگر وہ یہ جوانی کی دنیا والی بات کچھ ہی دن پہلے سنتا تو اس کو ایسا لگتا کہ خالہ لیٹی صرف بڑوں والی غیر معنی باتیں کر رہی ہے، اور وہ کچھ بھی دلچسپی نہیں لیتا۔ اب بھی وہ اس طرح سوچنے والا تھا، لیکن ایک دم سے اس کے ذہن میں آیا کہ مجھے خالہ لیٹی کو نہیں ہے، مجھے معلوم ہے کہ دوسری دنیایں ہیں، اور میں ان میں آ اور جا بھی سکتا ہوں۔ اس کا مطلب ہے کہ جوانی کی دنیا ہو بھی سکتی ہے، بلکہ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ کسی اور دنیا میں کوئی پھل ہونا ممکن ہے جو میری امی کو ٹھیک کر دے۔
ہاں ہاں، اور آپ کو معلوم ہوگا کہ کس طرح ہوتا ہے جب آپ کسی چیز کے بارے میں امید رکھنا چاہتے ہیں اور پھر بھی آپ زیادہ امیدوار نہیں ہونا چاہتے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ وہ امید نا امیدی میں تبدیل ہو جائے۔ ٹگری کو یہ احساس ہوا، لیکن اس کی یہ امید ختم بھی نہیں ہو سکتی تھی۔ یہ سچ میں ہو سکتا ہے۔ اسی دن کتنی عجیب اور نہ ماننے والی باتیں ہوئی تھیں۔ وہ سوچنے لگا، میرے پاس جادوئی انگوٹھی ہے۔ اس جنگل کے تالابوں میں کتنی دنیاؤں کے راستے ہیں۔ میں کیوں نہ ان تمام میں کھوج کر جاؤں اور پھر امی تندرست، سب کچھ دوبارہ خوشحال۔ وہ سوچ میں کھو گیا تھا اور جادوگرنی کا خیال اس کے ذہن سے نکل گیا۔ اس کا ہاتھ ابھی بھی اس کے جیب میں جا رہا تھا جہاں پیلی انگوٹھی تھی، جب ایک دم سے اس کو گھوڑے کی سرپٹ چلنے کی آواز آئی۔ اب کیا ہوگا؟ نیکسٹ ٹائم دیکھیں گے۔